Assalamu alaikum readers. Here's the novel Asma Amil by Unknown Rights. Let's start the 23rd episode. लारिब दरवाज़ा खोलो, असद एक बार फिर डोर नॉक करते बोला। कुछ देर वो यूं ही खड़ा रहा, पर लारिब को कमरे का दरवाज़ा ना खोलते देख वह मायूस होकर पलटने लगा। जब एक झटके से दरवाज़ा खुला, असद मिनट की देर किए बगैर पलटा। लारिब अभी तक उन्हीं कपड़ों में सूजी हुई भूरी आंखें लिए खड़ी थी। दोपहर के बाद अब रात के इस पहर उसने रूम का डोर खोला था। मीनाल बेगम और अमीर साहब ने कितना कहा था उसे कि वो दरवाज़ा खोल दे, पर वो भी अपने नाम की एक ही ढीठ थी। पर अब असद के आने पर वो अपने प्यारे भाई की बात नहीं टाल सकती थी, सो इसीलिए दरवाज़ा खोल गई। असद की आंखें अपनी जान से अजीज़ बहन के चेहरे पर गईं तो वो तड़प कर रह गया। असद के थप्पड़ की वजह से उसका गाल लाल था। गुड़िया, असद ने उसे पुकारा। जब वो उसकी बात नज़रअंदाज करती कमरे में जाकर अपने बेड पर बिखरी किताबों में उलझने लगी। मेरी गुड़िया मुझसे नाराज़ है, असद उसके फूले मुंह को देखकर बोला। लारिब अब भी खामोश रही। चलो आओ खाना खाएं, देखो अभी तक मैंने भी नहीं खाया। अब मैं और भूखा नहीं रह सकता, मुझे बहुत भूख लग रही है, असद उसे पिचकारते हुए बोला। मुझे भूख नहीं है, लारिब उसे देखे बिना बोली। ठीक है, फिर मैं भी भूखा सो जाता हूँ, असद कहते साथ बाहर की जानिब बढ़ने लगा। जब लारिब की भीगी आवाज़ पर उसके कदम रुके। भाई आपने मुझे मारा, असद लारिब की जानिब गया और उसे अपनी बाहों के हिसार में ले गया। आई एम सॉरी गुड़िया, मुझे बहुत गुस्सा था आप पर। जब मैंने कहा था रूम में जाओ तो आप क्यों नहीं गई? आप नहीं जानती ना वो कितना बुरा है, असद नरमी से उसका सर थपक कर बोला। भाई उसने कहा था अगर मैं गई तो वो आपको भी मार देगा। मैं कैसे आपको अकेले छोड़कर चली जाती? मैं अबीहा आपी को खो चुकी हूँ। भाई आपको नहीं खोना चाहती, लारिब हिचकियों समेत बोली। और आपने मुझे इतनी ज़ोर से मारा। अबीहा आपी होती तो वो आपसे बहुत लड़ती, वो भी आपसे नाराज़ हो जाती, लारिब छोटे बच्चों की तरह रोते हुए बोल रही थी। अच्छा भाई माफ़ कर दो, अब क्या कान पकड़कर माफ़ी मांगूँ? असद कान पकड़ने लगा जब लारिब ने उसका हाथ पकड़कर उसे ऐसा करने से रोका और उसके सीने पर सर रख के एक बार फिर रोने लगी। मुझे आपी की बहुत याद आ रही है और आपने भी मुझे मारा। लारिब की बात सुनकर असद ने नामहसूस अंदाज में उसके बालों पर लब रखे और नम आंखें लिए उसका सर थपकने लगा। बस करो अब तुम दोनों और आकर खाना खाओ, मीनाल बेगम ने दोनों को घूरी से नवाजा। असद ने लारिब को नरमी से बेड पर बिठाया और उसके आंसू साफ करने लगा। मैं आपसे नाराज़ हूँ, लारिब ने मुंह दूसरी जानिब करते कहा। लारिब की हरकत पर असद मुस्कुराया। अच्छा, खाने से कैसी नाराज़गी? चलो शाबाश मुंह खोलो, असद उसकी जानिब रोटी का नवाला बनाए बोला। लारिब ने खामोशी से मुंह खोल दिया और असद अपनी लाडली बहन को खाना खिलाने में मसरूफ़ हुआ। पर वो दोनों ही इस बात से नावाकिफ़ थे कि आने वाले दिन उन्हें एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे। लारिब की यूनी ख़त्म हो चुकी थी, पर अब भी वो टीचिंग जारी रखे हुए थी। असद ने उसे कई बार टोका था, पर लारिब का कहना था वो फुरकान गिलानी के डर से घर में छुपकर ही तो नहीं बैठ सकती। लारिब की बात सुनकर असद खामोश हो गया था, पर वो लारिब की वजह से बेहद फ़िक्रमंद था। मैम आपको कोई मिलने आया है, आप ऑफ़िस में चली जाएं, ऑफ़िस बॉय ने आकर लारिब को इत्तला दी। लारिब जो लेक्चर देने में मसरूफ़ थी, उसकी बात सुनकर लेक्चर रोक के ऑफ़िस की जानिब बढ़ गई। लारिब के कदम ऑफ़िस के दरवाजे पर ही जम गए। फुरकान गिलानी प्रिंसिपल की सीट पर विराजमान पेपर वेट घुमाने में मसरूफ़ था, जबकि प्रिंसिपल साहिब उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठे उसकी आओ भगत कर रहे थे। आओ आओ बुलबुल, तुम्हारा ही इंतज़ार था। फुरकान गिलानी की नज़र जैसे ही लारिब पर पड़ी, वो खड़े होते हुए बोला। लारिब को देखकर प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकल गया। लारिब पथरीले तासुरात लिए होले होले कदम उठाती फुरकान गिलानी के सामने जाकर खड़ी हो गई। फुरकान गिलानी ने उसकी हिम्मत को दाद दी। जहाँ लोग उसके सामने सर उठाकर बात करने से डरते थे, वो पहली लड़की थी जो उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। भोंक, इधर क्या करने आया है? लारिब सर्द आंखें लिए बोली। वो कहीं से भी इस वक्त वो लारिब नहीं लग रही थी जो असद या फिर अपने घर वालों से अपनी बच्चों जैसी फरमाइशें पूरी करवाती थी। ज़ुबान संभाल कर बात कर लड़की, लारिब के अंदाज़े मुखातिब पर फुरकान गिलानी चीखते हुए लारिब पर हाथ उठाना चाहा,
جب لاریب اس کا بھاری ہاتھ ہوا میں ہی روک گئی۔ گارڈز باہر تھے، اسی لیے وہ اس سارے تماشے سے بے خبر تھے۔ ہر جگہ منہ مارنے والا کتا ہی کہلاتا ہے، اگر کچھ اور کہا جاتا ہے تو بتا دے۔ گالی تجھے وہ کہہ کر بلا لوں گی۔ لاریب کے سکون میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا۔ اور اپنے یہ گلیز ہاتھ سنبھال کر رکھ، ورنہ توڑنے میں دیر نہیں لگاؤں گی۔ لاریب فرقان گیلانی کے ہاتھ کو جھٹکا دے کر چھوڑتی ہوئی بولی، اور سامنے چیئر پر جا کر ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھ کر ہاتھ میں پکڑا پین اپنی انگلیوں میں گھمانے لگی۔ چل تجھے آپشنز دیتی ہوں، ڈیسائیڈ کر کون سا لقب تجھے سوٹ کرے گا۔ زانی، گالی، بغیرت۔ فرقان گیلانی کی رگیں تنتی جا رہی تھیں، سفید رنگ میں غصے کی شدت سے سرخیاں گھلنے لگی تھیں۔ اسمگلر، فرقان گیلانی نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا، یا پھر وائٹ ڈیول کا رائٹ ہینڈ؟ لاریب مسکرا کر بولی۔ فرقان گیلانی کا ضبط بس یہیں تک تھا۔ وہ بے قابو ہوتا لاریب پر جھپٹا، جب لاریب یکدم کھڑی ہوئی اور ہاتھ میں پکڑا پین پوری قوت سے اس کے گردن پر مارا۔ پین کی نب فرقان گیلانی کی گردن میں کھپتی خون نکلنے کا سبب بنی۔ وہ بے اختیار گردن پکڑ کر پیچھے ہوتا اپنی گن نکال گیا۔ بول گالی، اب بول، کیا بکواس کر رہی تھی؟ فرقان گیلانی گن ریلوڈ کرتے اس کا نشانہ لے چکا تھا۔ لاریب نے ایک نظر اس کے ہاتھ میں پکڑی گن کو دیکھا، پھر سپاٹ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ فرقان گیلانی کو لاکھ ڈھونڈنے کے بعد بھی اس کی آنکھوں میں کہیں خوف نظر نہیں آ رہا تھا۔ چل چلا گولی، سوچ کیوں رہا ہے؟ لاریب پھر کرسی پر بیٹھی، اس کا انداز ایسا تھا گویا اسے اپنی جان کی کوئی فکر ہی نہ ہو۔ بہت اچھل رہی ہے تو بھی اپنی بہن کی طرح۔ اس کی بھی بڑی زبان چلتی تھی۔ تیرا تو اس رپورٹر سے بھی برا حال نہ کیا تو میرا نام بھی فرقان گیلانی نہیں۔ فرقان گیلانی گن واپس رکھتا بولا، بہت جلد تیرا بھائی ہی تجھے میرے پاس چھوڑ کر جائے گا، پھر میں دیکھوں گا کیسے تیری زبان چلتی ہے۔ فرقان گیلانی کہتے ساتھ آفس سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ساتھ ہی لاریب کے رکے ہوئے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا جہاں ڈر کی وجہ سے دھڑکنیں بہت تیز چل رہی تھیں۔ جلدی سے اس نے بیگ سے موبائل نکال کر اسد کو کال کی، جو کچھ دیر کے بعد ہی اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو اسد بھائی آپ کہاں ہیں؟ پلیز مجھے لینے آ جائیں، لاریب روتے ہوئے بولی۔ لاریب، کیا ہوا ہے؟ لاریب کے بری طرح رونے پر اسد پریشانی سے بولا، پلیز آپ آ جائیں، وہ ابھی یہاں آیا تھا۔ لاریب اس کے علاوہ کچھ بھی بولنے سے قاصر تھی۔ میں آ رہا ہوں، 10 منٹ تک تم نے ڈرنا نہیں، اوکے؟ اسد کہتے ساتھ فون رکھ گیا۔ لاریب نے اپنے آنسو صاف کر کے خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ اب تک اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا، پھر اس خوف کو وہ فرقان گیلانی کے سامنے نہیں لانا چاہتی تھی، تبھی وہ مضبوط بنی رہی۔ کراچی کے CMH ہسپتال کے سرد کوریڈور میں عارض سر جھکائے بینچ پر بیٹھا تھا۔ شہریار کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ عارض ایک مضبوط مرد تھا، پر اپنے متاع جان کو لمحہ بہ لمحہ موت کے منہ میں جاتے دیکھ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ ملائکہ کو 2 گولیاں لگی تھیں۔ اس وقت اس کا آپریشن چل رہا تھا۔ آپریشن ملائکہ کا چل رہا تھا، پر عارض اپنے جسم میں تکلیف سرایت کرتی محسوس کر رہا تھا۔ عارض نے اپنی ضبط سے سرخ ہوتی آنکھیں بند کیں، جب ایک بار پھر ملائکہ کا خون میں لت پت وجود اسے اپنی باہوں میں نظر آیا۔ گھبرا کر اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ سامنے آپریشن تھیٹر کا دروازہ اور اس کے اوپر جلتی لال لائٹ دھندلی ہوتی چلی گئی۔ عارض نے اپنی انگلیوں سے اپنے آنسو صاف کیے جب سامنے کا منظر واضح ہوا۔ شہریار نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ اپنے دوست کی فیلنگز اچھے سے سمجھ رہا تھا، پر وہ لوگ کوئی عام انسان تو نہ تھے، قوم کے سرحدوں کے محافظ تھے۔ پھر اپنے فرض کو ہر رشتے، ہر شخص پر ترجیح دینا ان کا اولین فریضہ تھا۔ میں ٹھیک ہوں یار، تو بھی بیٹھ جا، عارض خود کو سنبھالتا بولا۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتا جب تقریباً 3 گھنٹے بعد آپریشن تھیٹر کی لائٹ بند ہوئی اور ڈاکٹر باہر نکلیں، اور اس کے بعد آرمی کے یونیفارم میں ملبوس نرسیں باہر نکلیں۔ ڈاکٹر کو باہر آتا دیکھ عارض بے اختیار کھڑا ہوا۔ آئی ایم سوری مسٹر، ڈاکٹر ثانیہ سے بولی۔ عارض کو لگا ابھی اس کا دل بند ہو جائے گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ملائکہ اس کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ عارض کو لگا اب وہ خود کو مضبوط ظاہر نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ عارض لڑکھڑایا۔ شہریار نے ایک دم اسے تھاما۔ آئی ایم سوری مسٹر، آپ کی وائف کا مس کیریج ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر عارض نے نم آنکھوں سے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا؟
आरिस नासमझी से बोला। उसे लगा उसने कुछ गलत सुन लिया है। मेजर आरिस, आपको नहीं पता, आपकी वाइफ 2 वीक्स प्रेग्नेंट थी, डॉक्टर कुछ हैरानी से बोली। आरिस के सर पर सातों आसमान गिरे। वो इतनी बड़ी खुशी महसूस करने से पहले ही उस खुशी से महरूम हो गया था। बाकी आंसू पलकों पर आकर रुक गया। और मेरी वाइफ? आरिस ने किसी खदशे के तहत पूछा। वो ज़िंदा हैं, हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। अगले 24 घंटे उनके लिए बहुत अहम हैं। आप खुद को हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रखें। उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। मेजर साहिब, मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगी। उनके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। बाकी आप दुआ करें अल्लाह उन्हें सेहत याब करे। डॉक्टर उसे तसल्ली दिए आगे बढ़ गई। आरिस ने बेजान होते वजूद को दीवार का सहारा लेकर खड़ा किया। शहरियार, आरिस की कांपती आवाज़ पर शहरियार ने उसकी जानिब देखा। आज वो कहीं से भी डैशिंग रोबो जलाल वाला मर्द मेजर आरिस नहीं लग रहा था। आज उसके चेहरे पर अजियत और दुख दिखाई दे रहा था। कुछ घंटों में ही वो बरसों का थका हुआ लगने लगा था। मैं पापा बनने वाला था, आरिस ने कहते साथ अपनी आंखें छुपा लीं। अब की बार वो खुद पर ज़ब्त नहीं कर सका। शहरियार ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और आरिस शहरियार का कंधा मिलते ही बेआवाज़ आंसू बहाने लगा। आरिस के रोने पर शहरियार का दिल कटकर रह गया। आज उसने एक नया अहद किया था, एक नया अज़म था जो उसकी रगों में खून की तेज़ रवानी का सबब बना। वो अब साइलेंट स्टॉर्म गैंग और वाइट डेवल को नहीं छोड़ेगा। बहुत जल्द वो सब अपने अंजाम को पहुंचेंगे। शहरियार ने मुठ्ठियाँ भींचीं और आरिस को खुद से दूर किया। बी ब्रेव मैन। अगर कैप्टन मलाइका ज़िंदा रहीं तो वो गाजी कहलाएंगी। अगर ज़िंदा ना रह सकें तो वो शहादत के रुतबे पर फाइज होंगी। और शहादत का जाम नोश करना हर किसी के मुकद्दर में नहीं होता। कैप्टन मलाइका की मदर को इन्फॉर्म करो कि वो यहाँ आने की तैयारी करें। हमारी टीम का एक मेंबर उन्हें रिसीव कर लेगा। शहरियार की बात सुनकर आरिस एक बार फिर अपने जज्बात को साइड पर रखकर प्रोफेशनल लाइफ में आ चुका था। आरिस सर हिलाता अपना फ़ोन निकालता बाहर की जानिब बढ़ गया। शहरियार खामोशी से बेंच पर बैठा। टॉक्सिक क्लाइमर से मिलने के बाद उसे किसी सवाल का जवाब तो हरगिज़ नहीं मिला था। अलबत्ता वो और उलझ कर रह गया था। सबसे बड़ी उलझन में उसे उस मखसूस खुशबू ने डाला था। ये खुशबू तो उसकी सांसों में रच बस गई थी। अपने ब्लैक रोज़ की खुशबू ग्लाइमर के वजूद से उठते देख वो उलझ कर रह गया था। अहान अभी शावर लेकर बाहर निकला था जब सीधा उसकी नज़र ईशा से टकराई, जो पिस्ता रंग की शर्ट और ऊपर कैपरी ज़िप्तन किए अपने बाल बनाने में मसरूफ़ थी। आज उसका इंटर का पहला पेपर था और था भी फर्स्ट शिफ्ट में। सो वो जल्दी तैयार हो रही थी। ये लेट ही ना हो जाए। खुद पर नज़रों की तपिश महसूस करके ईशा ने शीशे से सामने देखा, जहां आहान शर्ट पहनने के साथ यकटक उसकी जानिब देख रहा था। ईशा के देखने पर आहान दिलकशी से मुस्कुराया। आहान को यूँ मुस्कुराता देख वो अपने बालों को छोड़े ड्रेसिंग टेबल से साइड पर हो गई ताकि आहान पहले तैयार हो जाए। आहान अब ड्रेसिंग के सामने जाकर खड़ा हुआ और शर्ट के बटन लगाने लगा। लगाने के साथ साथ ईशा को नज़रों के हिसार में लिए खड़ा था, जो उसकी नज़रों से बेफिक्र अपनी स्टेशनरी चेक कर रही थी। कुछ दिन से वो ये सारे काम ईशा से नहीं करवाता था, वरना तो हर वक्त ईशा की जान हलकान हुई रहती थी। भालू, आहान की भारी आवाज़ ईशा की समातों से टकराई। किताब की तरफ जाते ईशा के हाथ कँपाने लगे, जबकि दिल 440 की स्पीड से धड़कने लगा। इधर आओ भालू, आहान की मध्यम आवाज़ उसकी समातों से टकराई। ईशा ने ज़ोर से अपनी आंखें नीचे और थूक निकलकर आहान की तरफ बढ़ने लगी। ईशा की यह हरकत आहान को प्यार भरी गुस्ताखियों पर मजबूर कर गई थी। जी, ईशा की मध्यम आवाज़ पर आहान मुस्कुराया। मेरी टाई बांधो। आहान ने टाई उसकी जानिब बढ़ाई। आहान की बात सुनकर ईशा अच्छी खासी परेशान हो गई। उसे तो टाई बांधनी नहीं आती थी, तो अब एक बार फिर डार्क उसे सज़ा देगा, ये ख्याल ही उसके लिए स्वानेही रूर था। क्या हुआ, टाई पकड़ो, आहान उसे टाई देते बोला। पर ईशा के तासुरात से वो इस बात का अंदाज़ा लगा चुका था कि उसे टाई बांधनी नहीं आती। आहान, वो ईशा ने आंखें बंद करके अपने सोखते लबों पर ज़ुबान फेरी। वो क्या? आहान ने एक कदम उसकी जानिब बढ़ाया।
وہ مجھے ٹائی باندھنی نہیں آتی۔ عشا ایک سانس میں بات کہہ کر احان کو سہمی ہوئی ہرنی کی طرح دیکھنے لگی۔ پھر تو تمہاری سزا بنتی ہے۔ احان مسکراہٹ دبا کر چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات سجائے بولا۔ میں کل تک سیکھ لوں گی۔ احان کی بات سن کر عشا کان سی کالی آنکھوں میں خوف لیے بولی، کل سیکھ لینا، پر آج کی سزا تو تمہیں لازمی ملے گی۔ احان نے تھوڑا برہم ہوتے کہا، اور یہ اتنی دور کس خوشی میں کھڑی ہو؟ احان اب غصے سے بولا۔ عشا کا کپ کپانا ایک بار پھر بڑھنے لگا تھا۔ کم کلوز ٹو می مائی کیوٹ بھالو۔ احان نے ایک دم اپنے ہاتھ میں پکڑی ٹائی اس کے گلے میں ڈالی اور ٹائی کو کھینچ گیا۔ گلے پر ٹائی کے کھچاؤ سے عشا احان کے کشادہ سینے سے جا کر ٹکرائی۔ یہ عمل 5 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ہوا تھا۔ عشا تو اس کے پل پل بدلتے رویے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر احان کی جانب دیکھا جو آنکھوں میں چمک لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا کہ عشا نظریں جھکانے پر مجبور ہو گئی۔ کنفیوز بالکل نہیں ہونا۔ اگر کچھ نہ آئے تو اپنے چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ احان نرمی سے اس کے گال کھینچ کر بولا۔ عشا نے جلدی سے سر اسبات میں ہلایا۔ جی ٹھیک، اب میں جاؤں؟ عشا اس کی نظروں سے خائف ہوتی بولی۔ تو پھر مجھے تیار کون کرے گا؟ احان نے جھک کر اس کے گال پر اپنی مہر ثبت کی۔ عشا آنکھیں میچ گئی۔ احان پتہ نہیں کیوں اس کے گالوں کا دشمن بن گیا تھا، کبھی تھپڑ مار کر تو کبھی اپنی شدتیں لوٹا کر انہیں لال کر دیتا تھا۔ عشا بس سوچ کر رہ گئی۔ آپ تیار ہو گئے ہیں؟ عشا منمنائی، پر ٹائی رہتی ہے۔ احان نے کہتے ساتھ عشا کو اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھایا۔ احان کی اس اچانک حرکت پر عشا کا دل باہر نکلنے کو تھا۔ وہ سانس روکے آنکھیں کھولے احان کو دیکھ رہی تھی جو اس کے ارد گرد ہاتھ رکھے اس پر جھکا ہوا تھا۔ اب اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ٹائی عشا کو تھمائی۔ عشا نے کانپتے ہاتھوں سے احان کے گلے میں ٹائی ڈالی تو احان سیدھا ہو گیا۔ عشا نے ایک طویل سانس خارج کیا، پر اگلے ہی لمحے اپنے دونوں ہاتھ احان کے مضبوط ہاتھوں میں دیکھ اس کا سانس بند ہونے کو تھا۔ احان اس کے ہاتھوں کو تھامے ٹائی بند کر رہا تھا۔ عشا سرخ چہرہ لیے ٹائی پر نظریں جما گئیں، جبکہ احان کی نظریں تو اپنے بھالو کے چہرے پر تھیں جو اس کی قربت میں لمحہ بہ لمحہ سرخ پڑتا جا رہا تھا۔ احان اس بار اپنی مسکراہٹ نہیں روک سکا اور کھل کر مسکرانے لگا۔ ٹائی پہننے کے بعد وہ سائڈ ٹیبل کے جانب بڑھا اور ایک لال رنگ کا کیس اٹھا کر لایا۔ عشا میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ احان کی مرضی کے بغیر ڈریسنگ ٹیبل سے نیچے اتر سکے، سو وہ وہیں بیٹھی رہی۔ احان نے خوبصورت پینڈنٹ نکالا اور عشا کو پہنانے لگا۔ پرفیکٹ۔ نازک سا پینڈنٹ عشا کی نازک گردن میں دیکھ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ یہ جس دن تمہاری گردن سے جدا ہوا اسی دن تمہاری گردن تمہارے تن سے جدا ہو جائے گی، احان دھمکی دینے والے انداز سے بولا۔ عشا نے سہم کر اسے دیکھا۔ ڈرو نہیں بھالو، مجھے یقین ہے تم مجھے اب کبھی بھی غصہ نہیں دلاؤ گی۔ احان نے جھک کر نرمی سے اس کی پیشانی کو اپنے لم سے معتبر کیا۔ چلو آؤ اب چلیں۔ احان نے ڈریسنگ ٹیبل سے عشا کو اتارا اور اس کا ہاتھ تھامتا اسے لیے چلنے لگا۔ عشا احان کی چوڑی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ بھالو، تمہاری نظر مجھے ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ احان کے بولنے پر وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں۔ پھر کچھ دیر بعد ہی وہ ایگزام سینٹر کے آگے تھے۔ میری بات غور سے سنو بیبی گرل۔ سینٹر کے باہر 3 گارڈز ہوں گے اور سینٹر کے اندر 5 سپرنٹینڈنٹ تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہوں گے، اس لیے میری قید سے بھاگنے کا سوچنا بھی تمہیں بھاری پڑے گا۔ اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے بھاگنے کی یا اپنے گھر والوں کو اپنے بارے میں انفارم کرنے کی کوشش کی ہے تو بہت برا پیش آؤں گا، احان سپاٹ لہجے میں بولا۔ تمہاری ایک ایک لمحے کی رپورٹ میرے پاس ہوگی۔ کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرنا جس کی وجہ سے میں تمہیں ٹارچر کرنے پر مجبور ہو جاؤں، احان عشا کے گال سے ہلاتا بولا۔ عشا دم سادے احان کو دیکھ رہی تھی۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ تم چاہو گی کہ تمہاری کوئی فرینڈ ڈارک کے ہاتھوں مر جائے۔ احان مسکرایا، پر اس کی مسکراہٹ میں چھپی وحشت محسوس کر کے عشا کانپ کر رہ گئی۔ اسی لیے کسی سے بات نہ کرنا اور پیپر دے کر فوراً باہر آنا، میں ہی تمہیں پک کروں گا۔ چلو شاباش بھالو، اب جاؤ۔ کالج میں انٹر ہوتے ساتھ ہی ٹیچر تمہیں ریسیو کر لیں گے۔ اچھا سا پیپر دے کر آنا۔ احان نے اس کا گال تھپکا اور گاڑی کا ڈور کھول گیا۔
عشا گاڑی سے نکلتے مین گیٹ سے کالج میں داخل ہو گئی۔ اس وقت وہ تمام سوچیں پس پشت ڈال کر اپنا اچھا سا پیپر دینا چاہتی تھیں۔ اس کو کالج کے گیٹ میں داخل ہوتے دیکھ احان سن گلاسز لگاتا اپنی BMW آگے بڑھا گیا۔ حمزہ نے ایک بار پھر دروازے کی جانب دیکھا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ ثنا کے گھر جائے یا پھر رہنے دے۔ پچھلے 10 منٹ سے وہ ثنا کے گھر کے باہر کھڑا اندر جانے کے لیے سوچ رہا تھا۔ آخر کار اپنے دل کی بات پر لبیک کہتے اس نے گھنٹی بجائی۔ وہ کچھ اور دن اگر ثنا سے دور رہتا تو یقیناً اس کا دماغ پھٹ جاتا، اس لیے آج وہ خود ثنا کو لینے آیا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کو سکون میسر ہونے کی بجائے ایک نئی فکر لاحق ہو جائے گی۔ 2-3 منٹ کے بعد دروازہ کھل گیا۔ السلام علیکم آنٹی، حمزہ ثنا کی والدہ کو دیکھتے مدھم آواز میں مسکرا کر بولا۔ وعلیکم السلام، آج ہمارا بیٹا آیا ہے، آؤ اندر آؤ۔ ثنا کی والدہ نے اسے اندر آنے کا کہا اور ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بھی ان کے پیچھے ہی ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ بیٹھو، کیسے آنا ہوا اور ثنا کہاں ہے، اس کو نہیں لے کر آئے؟ ثنا کی والدہ نے حمزہ سے سوال کیا، پر ان کا سوال سن کر حمزہ نے جھٹکے سے ان کی جانب دیکھا۔ ثنا؟ حمزہ الجھ کر بس یہی بول سکا، ہاں بیٹا، اتنے دن ہو گئے ہیں، اس کا فون بھی بند جا رہا ہے اور تم بھی اسے نہیں لے کر آئے، وہ ٹھیک ہے نا؟ ثنا کی والدہ کچھ متفکر لہجے میں بولیں۔ جی آنٹی، وہ دراصل میں یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا آپ سے اور انکل سے ملتا جاؤں اور یہ بھی بتاتا جاؤں کہ پریشان مت ہوئیے گا، ثنا کا فون ذرا خراب ہو گیا ہے۔ حمزہ نے بڑی مشکل سے بات سنبھالی۔ ثنا کے ابو تو ذرا کچھ دیر پہلے ہی باہر گئے ہیں، باقی بیٹا تم اسے بھی ساتھ لے آتے۔ ثنا کی والدہ نے خلوص سے کہا۔ آنٹی میں تو بس کام سے آیا تھا اس ایریا میں تو آ گیا، ثنا گھر پر ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم دونوں ڈنر آپ کے ساتھ کریں گے۔ حمزہ نے مشکل سے مسکرا کر جواب دیا۔ چلو تو تم بیٹھو، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ جانا نہیں، ثنا کی والدہ شفقت سے کہتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ حمزہ وہاں بیٹھنے پر مجبور تھا، سو وہ وہیں بیٹھا رہا۔ اگر وہ یہاں نہیں آئی تو پھر کہاں گئی؟ حمزہ کا سر پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ ابھی وہ اسی بارے میں سوچ رہا تھا جب ثنا کی والدہ چائے لے کر آئیں۔ چائے کا ہر ایک گھونٹ حمزہ زہر مار کر پی رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ ثنا کے والدین کے پاس بیٹھنے کے بعد ان سے جانے کی اجازت لیتا واپسی کا راستہ ناپنے لگا۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے، پرندے اب چہچہاتے اپنے گھروں کا رخ کر رہے تھے، پر حمزہ کسی بھٹکے ہوئے پرندے کی طرح بلا وجہ ہی گاڑی سڑکوں پر گھما رہا تھا۔ تھک ہار کر اس نے گاڑی سائڈ پر پارک کی اور اپنا سر ہاتھوں میں گرا گیا۔ پہلے عشا اور اب ثنا غائب تھیں۔ وہ لاریب اور ثنا کی دوسری دوستوں سے دریافت کر چکا تھا، پر ثنا اپنی کسی دوست کے گھر نہیں تھی۔ پریشانی سے حمزہ کا برا حال تھا۔ اسے آج ایک بار پھر احساس ہو رہا تھا کہ اس نے غصے میں بہت غلط قدم اٹھایا ہے۔ اگر اسے ثنا کو نکالنا ہی تھا تو ایٹ لیسٹ وہ خود ثنا کو اس کے گھر چھوڑ کر جاتا۔ نہ جانے اس کی بیوی کیسے کیسے لوگوں کی نظروں میں آئی ہوگی۔ حمزہ کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتا گاڑی سٹارٹ کرتا گھر کی جانب اس کا رخ کر گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا اور اپنی ڈراور سے ثنا کا موبائل نکالا۔ ثنا کو تو وہ جاتے وقت بس ایک ہی چادر اس نے دی تھی، اس کے علاوہ وہ یہاں سے کچھ بھی نہیں لے کر گئی تھی۔ پھر جب ثنا کا موبائل اسے نظر آیا جسے وہ پہلے غصے میں اپنی ڈراور میں ڈال چکا تھا، ڈراور کھولنے پر نظر آتے تحفے اور کاغذ کو دیکھنے کی اس نے زحمت بھی نہ کی تھی۔ وہ تحفے کو چھوڑے موبائل پکڑ گیا۔ حمزہ نے بٹن دبا کر موبائل اوپن کیا۔ جب لاک اسکرین پر حمزہ کی تصویر چمکنے لگی جو ان کی شادی کی تو ہرگز نہیں تھی، وہ اپنے آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر جھکا ہوا تھا۔ صاف لگ رہا تھا یہ تصویر مکمل بے دہانی میں لی گئی تھی۔ حمزہ کے دل میں ایک ٹیس اٹھی، اپنی شریک حیات کی یاد اسے شدت سے آئی۔ فون پر کوئی لوگ نہیں لگا تھا، پر اتنے دنوں سے چارج نہ کرنے کی وجہ سے وہ ڈیڈ لائن پر تھا۔ حمزہ نے موبائل کو چارجنگ پر لگایا اور بیڈ پر بیٹھتا ثنا کا موبائل دیکھنے لگا۔ موبائل کی گیلری اوپن کرنے کے بعد حمزہ حیران رہ گیا۔ جس کا موبائل تھا اس کی ایک بھی تصویر موجود نہ تھی۔ ساری گیلری حمزہ کی تصویروں سے بھری پڑی تھی۔ کچھ شادی کے بعد اور کچھ شادی سے پہلے آفس میں ہر جگہ اس کی تصاویر لی گئی تھیں، یعنی وہ بہت عرصہ پہلے سے ہی حمزہ کو پسند کرتی تھی۔ یہ بات جاننے کی دیر تھی، وہ ایک نئے سرے سے شرمندگی کے گہرائیوں میں گڑ گیا۔
اب حمزہ میسیجز اور کال لاگز چیک کرنے لگا۔ واٹس ایپ پر زبیر خان کے کثیر تعداد میں میسیجز آئے ہوئے تھے، جبکہ ثنا کی طرف سے ایک بھی جواب نہیں دیا گیا تھا۔ کہیں پر زبیر اس سے بات نہ کرنے کے لیے ریکویسٹ کر رہا تھا، تو کہیں کسی میسیج پر زبیر خان ثنا کو دھمکا رہا تھا تاکہ وہ اس سے بات کر لے، پر ایک بھی میسیج کا جواب دیے بغیر اسے بلاک کر دیا گیا تھا۔ میسیجز پڑھتے پڑھتے حمزہ کی رگیں تنتی جا رہی تھیں۔ اتنی بڑی بات تھی اور ثنا نے اسے کچھ بھی نہ بتایا تھا۔ زبیر خان کے میسیجز پڑھ کر حمزہ کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ زبیر کے ٹریپ میں آ چکا تھا۔ بے اختیار اس کی آنکھیں نم ہوتی چلی گئیں۔ فون میں چلتی کال ریکارڈنگ سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر داڑھی میں جذب ہوئے۔ زبیر خان اور ثنا کی ساری ریکارڈنگز موجود تھیں، یعنی اس دن ثنا اسے یہی سنا کر اپنی بے گناہی کا ثبوت دینا چاہ رہی تھی، پر حمزہ نے اس کی بات تک نہیں سنی تھی۔ پر ابھی تو ایک ایسی بات اس سے مخفی تھی جس کو جان کر وہ جی جان سے پچھتانے والا تھا۔ ساری ریکارڈنگ سننے کے بعد حمزہ نے سائڈ پر رکھا گیا تحفہ، اس کے ساتھ رکھا گیا کاغذ اٹھا کر کھولا۔ ویلکم می ان یور ورلڈ پاپا۔ حمزہ نے کاغذ پر لکھی گئی پہلی لائن ایک بار پڑھی، پھر نہ سمجھی سے اسے 3-4 بار یہی لائن نہ سمجھی سے دہرائی۔ جب سمجھ آنے پر وہ چونک کر آگے لکھی گئی تحریر پڑھنے لگا۔ جی جناب، یقین کر لیں، آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے۔ مجھے بھی یہ بات آج ہی پتہ چلی ہے۔ سب سے پہلے یہ خبر میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں، اسی لیے ابھی تک کسی کو بھی اس بات کا نہیں پتہ۔ میں نہیں جانتی حمزہ آپ مجھ سے کیوں ناراض ہیں۔ یقین مانیں آپ سے ناراضگی، آپ سے دوری میرے لیے ناقابل برداشت ہے، پر مجھے امید ہے آج آپ ساری ناراضگی بھلائے مجھے اپنی باہوں میں ضرور سمیٹ لیں گے۔ آج آپ کی بیگم صرف اور صرف آپ کی ثنا شدت سے آپ کے منتظر ہے اور آپ کے اختیار کیے گئے رویے کی وجہ سے ناراض بھی ہے، تو ڈیئر ہبی مجھے منانے کے لیے پریکٹس کر کے میرے سامنے آئیے گا۔ آخری لائن شرارت سے لکھی گئی تھی۔ حمزہ کے ہاتھ سے کاغذ ٹوٹ کر نیچے گرا۔ اتنا مان تھا ثنا کی باتوں میں، گویا اس سے منانے کے لیے حمزہ کچھ بھی کر جائے گا۔ اور حمزہ نے کیا کیا تھا؟ اس کو اس حالت میں گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کو اپنے الفاظ سے بھی کتنی تکلیف دی تھی۔ حمزہ کو اپنے ارد گرد آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی۔ جانے انجانے میں وہ اپنی دیوانی کا کتنا دل دکھا گیا تھا۔ ثنا نے اس کے کہے گئے لفظوں کو مانا تھا۔ اگر حمزہ نے اسے یہاں آنے سے منع کیا تھا تو اس دن کے بعد وہ بھی یہاں نہیں آئی تھی۔ وہ تو حمزہ کی عزت رکھنے کے لیے اپنے گھر بھی نہیں گئی تھی، پھر وہ کہاں گئی تھی؟ مر جانا، میری طرف سے جہنم میں چلی جانا، پر یہاں نہ آنا۔ حمزہ کو اپنے کہے گئے الفاظ یاد آئے تو وہ تڑپ کر رہ گیا۔ او خدا! حمزہ نے اپنا سر تھاما۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ ایک سمجھدار لڑکی ہے۔ حمزہ نے خود کو یقین دلایا، پر شرمندگی تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ وہ اپنا موبائل اٹھاتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔